अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। और आज हमारे साथ हैं तारिक भट्ट साहब शिकागो से। और आज का प्रोग्राम हमारा इलेक्शन ट्रांसमिशन तो ख़त्म हो गई, लेकिन क्योंकि ट्रम्प साहब जो हैं वो जाने का नाम नहीं ले रहे और हारने का नाम नहीं ले रहे, और उनको बहुत सारी शिकायत हैं और लोगों को फायर कर रहे हैं। आगे आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कि किस तरीके का उनका और रिएक्शन सामने आता है। तो आज तारिक भट्ट साहब हमारे साथ हैं, वो माजी की कुछ बातें और आने वाले दिनों में कुछ खदशात पे बात करेंगे। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाशिंगटन नाइट शो में आने का। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सनसनीखेज और इंतहाई, जिसे कहना चाहिए इंतहाई नाजुक मरहले से अमेरिका की रियासत गुजर रही है, क्योंकि पहली दफा है, जैसा आपने कहा, और ये बहुत जरूरी है हमें कम्युनिटी को कंटिन्यू टू अप्राइज, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी और आपके तमाम नाजरीन को, कि जो इलेक्शन के बाद, रिजल्ट्स के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, उन्हें किस तरह अब जो है समेटा जाएगा और क्या हमारे खदशात हैं और क्या कुछ होता रहेगा इस दरमियान में। तो ये सब के लिए इट्स एवरीबॉडीज गैस, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिनसे इल्म होता जा रहा है कि किस तरफ ये रविश जो है जा रही। मैं चाहूँगा कि आपसे पूछूं कि आज और कल या आने वाले दिन जो हैं, उनको आप किस तरीके से देखते हैं, ट्रम्प के हवाले से, उनके रवैयों के हवाले से, और बाइडन जो हैं वो जिस तरीके से अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिस तरीके से खबरों में छप चुका है, और लेकिन ट्रम्प इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ये बहुत ही, यानी एक बात जो हम लोग इसमें डिस्कशन करते रहे इलेक्शन के वक्त, जितने प्रोग्राम आपने किए माशाल्लाह, उसमें सब में सबको अप्राइज रखा, अप टू डेट रखा इन्फॉर्मेशन से। और जैसा कि हम लोग उन डिस्कशंस में, ये काफी इस मौजू पे बहस होती रही कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प हार गए तो वो क्या करेंगे। तो इलेक्शन तो ये देखिए कि इसमें बहुत सारे वोट आए, 71 मिलियन के करीब हारने वाले कैंडिडेट को मिले और 76 मिलियन के करीब जीतने वाले को। तो ये तो एक बड़ी खुशाइंद बात थी कि बहुत वोट डाले गए। और जो वोट डाले गए और जिन स्टेट्स में जिन्हें कहा गया कि स्विंग स्टेट्स हैं, या जो स्टेट्स जिन्होंने, जो रेड स्टेट्स थी जो ब्लू हुई, वो भी अगर आप देखते हैं तो बहुत कम वोटों से हुई, जैसे कि जिनमें जॉर्जिया का जिक्र किया जा सकता है, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, जो कि ब्लू स्टेट्स थी, लेकिन उन्हें रेड कर दिया गया था, पिछली बार ट्रम्प जीते थे। पेंसिल्वेनिया में ट्रम्प जीत गए थे। इसी तरह एरिजोना में तो रेड स्टेट है, उसको ब्लू होती जा रही है वो। और जॉर्जिया तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पहले ही कहा था कि अगर इलेक्शन के, उनसे जब कहा गया था कि भाई आप इलेक्शन को मानेंगे अगर आप हार गए, तो उन्होंने कहा, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि जो रिजल्ट आएंगे उसके मुताबिक मैं फैसला करूंगा, अगर मैं हारा तो मैं उस इलेक्शन को नहीं मानूंगा। और यही कुछ वो करके दिखा रहे हैं, क्योंकि वो भी जो कहते हैं उसको करने की पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो इस वक्त एक बहुत ही अजीब उन्होंने बहरान पैदा किया हुआ है, जिसे सब लोग समझने की और निमटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, उनकी पूरी टीम इस वक्त इस काविश में लगी हुई है कि कोई ना कोई ऐसा सुराग लगाया जाए, या कोई ना कोई ऐसे एलिगेशंस जो हैं उनको बेबुनियाद अभी तक लगाया जा रहा है, कोई सबूत के बगैर, कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है और इसमें जो काउंटिंग है वो गलत हुई है, या उसमें खुर्द-बुर्द से काम लिया गया है, या उनमें उनके ऑब्जर्वर्स को मौका नहीं दिया गया। हालांकि इस किस्म का कोई एविडेंस वो अभी तक किसी बड़े पैमाने में प्रोड्यूस नहीं कर सके हैं। तो इससे ये लगता है कि उनकी उनकी कोशिश पूरी ये है कि किसी तरह एक लीगल केस बना लें वो इसको, और फिर इसको किसी तरह, किसी रास्ते से, जहां तक वो समझते हैं कि उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहली दफा कितने जजेस को अपॉइंट किया है, जो कि वो पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ब्रेट कैवेनॉ को आपके सामने अपॉइंट किया, रिसेंटली एमी कोनी बैरेट को अपॉइंट किया। उनका ये ख्याल है कि जो कोई ऐसा जरिया, कोई रास्ता, जैसा कि वो कहते थे, एक पुराने ज़माने में था कि भाई कोई शॉर्टकट बताएँ, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह अपने मुकदमे को ले जाएँ और वहाँ जाके कोई वो ऐसी चीज़ करें कि उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के वो जस्टिसेस करें जो रिपब्लिकन साइड पे। हालाँकि इस बात की कभी उम्मीद रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट वही करेगा जो होपफुली, जिस, और उम्मीद यही है हमें कि वो कॉन्स्टिट्यूशंस का साथ देगा और जीते हुए कैंडिडेट को जीता हुआ रहने देगा। लेकिन आपने देखा, अगर आप मिसाल देखना चाहें, तो मोस्ट रीसेंट हिस्ट्री में जो सुप्रीम कोर्ट केस गया था,
ری کاؤنٹنگ پہ وہ ایل گور اور جارج بش کا تھا 2000 میں جب 7 نومبر کو الیکشن ہوا تو اس کے بعد جو تھے پریزیڈنٹ بش اور ایل گور اور جارج بش کے درمیان جو مقابلہ تھا اس میں ایک بہت کانٹے کی اسٹیٹ فلوریڈا تھی جس کے اس وقت 24 الیکٹرل ووٹ تھے اور وہ جس طرف بھی جاتی وہ صدر بنتا. تو 543 ووٹ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا اسی کے آس پاس تھے جو بش صاحب کو زیادہ پڑے تھے. اور ابھی کئی ووٹ اس وقت کیونکہ ہاتھوں سے مشینوں میں نہیں ڈالے جاتے تھے, ہاتھوں سے جنہیں چیٹ کہتے ہیں وہ یوں پنچ کیا جاتا تھا انہیں, تو وہ جو لٹکتے رہے ان ووٹوں کو کہا گیا کہ ہاتھوں سے کاؤنٹ کیا جائے. تو ہاتھوں سے کاؤنٹ کرنے میں یہ خدشہ تھا اور یہ بات سب مانتے ہیں کہ وہ ووٹ اگر کاؤنٹ ہوتے اسٹیٹ وائڈ تو ان ووٹوں میں گور کو کامیابی حاصل ہوتی ہے, ایل گور کو. یہ بات بالکل عیاں تھی کیونکہ ایل گور کے پاپولر ووٹ ویسے ہی زیادہ تھے جیسا کہ ہلری کلنٹن کے زیادہ تھے, جیسا کہ اب جو بائیڈن کے زیادہ ہیں. لیکن اس وقت جب سپریم کورٹ میں اس معاملے کو جو ہے 11 دسمبر کو لے کر گیا کیونکہ جو فلوریڈا کا سپریم کورٹ تھا اس نے کہا یہ ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں, تو اس وقت جو ججز نے فیصلہ دیا 11 کو اس کو فائل کیا گیا دسمبر 2000 میں اور 12 دسمبر 2000 میں سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ دے دیا کہ جس میں کہ گنزبرگ اور ایک اور جج صاحب تھے جنہوں نے ڈسینٹ کا ویو لیا اور باقی سب ججوں نے کہا کہ یہ ریکاؤنٹ دوبارہ نہ کی جائے. اور اس سے ایل گور کو جو وائس پریزیڈنٹ تھے اس وقت کے پریزیڈنٹ بننے کا شرف حاصل نہ ہو سکا اور بہت لوگوں میں بہت زیادہ اس کی یعنی کہ اس سے بہت لوگوں کو صدمہ پہنچا کیونکہ وہ ایک پاپولر ووٹ تھا انہی کا. اور 271 ووٹ الیکٹرل ووٹس اس طرح سے جارج بش کو مل گئے جو کہ 270 چاہیے ہوتے ہیں جیتنے کے لیے. لیکن ایل گور صاحب نے بہت ہی ڈیسنسی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس فیصلے کو اس کے باوجود ایکسپٹ کر لیا اور اس طرح امریکہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے بحران سے بچ گیا. اچھا, بحران سے اس وقت تو بچ گیا, اس وقت کون نکالے گا اس کو؟ اس وقت ہم نے دیکھا کہ بہت ہی کولڈ وار چل رہی ہے وائٹ ہاؤس ورسز الیکٹ پریزیڈنٹ کے, اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنلی جو خبریں بن رہی ہیں اور اسپیشلی جس کنٹری کے ہم ہیں پاکستان کے تجزیے آ رہے ہیں وہ بھی عجیب سے آ رہے ہیں کہ فیوچر میں پاکستان کا کیا رول ہوگا بائیڈن کے ساتھ, جبکہ بائیڈن آج پہلی دفعہ جو ہے وائٹ ہاؤس نہیں جا رہے. وہ اپنی زندگی کے میرے خیال ہے 49 ایئرز جو ہیں انہوں نے پالیٹکس میں گزارے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. تو آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو تجزیے دے رہے ہیں وہ ذرا ایسا لگ رہا ہے کہ بائیڈن آتے ہی ساری چیزیں کھول دے گا اور جتنا بھی پاکستان کے اوپر جو پابندیاں جو اسپیشلی جو ایڈ کے حوالے سے لگی ہیں جو بند کر دی گئی ہیں, بہت سارے ایون امیگریشن کے حوالے سے وہ تو پوری دنیا میں لگا ہے. کیا کہیں گے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہوگا کہ واقعی بائیڈن صاحب آتے ساتھ پاکستان کو دیکھیں گے, جبکہ ایسے کوئی میرے خیال ہے کوئی 40 یا 42 کنٹریز ہیں جس کو یو ایس جو ہے ڈائریکٹ دیکھتا ہے؟ جی جناب, پہلے تو یہ ہے کہ عاصم بھائی آپ نے جو بات کی کہ بحران جو ابھی ہے اس وقت اس میں یہ ایک بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس وقت جو 3 جج بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں وہ کہ ہمیں امید ہے کہ وہ جج جو ہیں اسی قسم کا فیصلہ دیں گے جو کہ صحیح فیصلہ ہوا اگر یہ سپریم کورٹ تک بحران پہنچ گیا. جج چیف جسٹس رابرٹ جو ہیں اور ایمی کونی بیرٹ اور بریٹ کیونا یہ سب پرائیویٹ پریکٹس میں تھے 2000 میں, ینگ لائرز تھے اور انہوں نے جارج بش اور ڈک چینی کا مقدمہ لڑا تھا جس کا فیصلہ جس طرح آیا آپ نے دیکھا. تو یہ دوسری دفعہ ہوگا کہ اب وہ دوسری سائڈ پہ بیٹھ کر اس مقدمے کو دیکھیں گے اگر یہ مقدمہ وہاں پہنچا. پہلے تو یہ اس میں بگ ایف کیونکہ یہ ایک ڈفرنٹ انوائرمنٹ ہے, لیکن جس قسم کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں ہم ان خدشات کو اپنے سامنے ضرور رکھیں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ کو اس وقت بہت ہی جو بائیڈن ہے اس کے باوجود کہ وہ بہت ایکسپیرینس ہیں اور اس وقت وہ بہت اچھا ہینڈل کر رہے ہیں نان کوآپریشن لیول جو اس وقت وائٹ ہاؤس اور کرنٹ پریزیڈنٹ کی طرف سے دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جیسے ہی پریزیڈنٹ الیکٹ کوئی بھی آتا ہے تو فوراً ہی اسے وائٹ ہاؤس انوائٹ کیا جاتا ہے
जी, اور پھر اس میں جیسا کہ براک اوباما صاحب، پریزیڈنٹ براک اوباما نے کیا، انہوں نے ٹرمپ کو بلایا، ان کی ٹرانزیشن ٹیم جو تھی اس کو باقاعدہ بریفنگز میں شامل کیا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ فورن سے جو ہے آپ کو وہ پروٹوکال دیتا ہے، جتنے ہیڈ آف دا اسٹیٹس باہر سے کال کر رہے ہیں اس وقت، ان کی کالیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے تھرو آتی ہیں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو چیزیں ہیں ان کو بہت ہی ان کو اچھے طریقے سے اور اچھے تحفظ سے برقرار رکھا جائے، اور جو بھی ان کی گفتگو ہو اس کے ریکارڈز رکھے جائیں. تو یہ سب کچھ آپ نے دیکھا کہ نہیں ہو رہا ابھی تک. کوئی جو ٹرانزیشن ٹیم ہے جو بائیڈن صاحب کی ان کی بن چکی ہے، اور آپ کے چینل کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا پاکستانی امریکن کمیونٹی کو کہ آپ اس لسٹ کو پڑھیں، اور وہ لسٹ ہم آپ کو اس کی لنک بھی پرووائڈ کر دیں گے. اور اس لسٹ میں جو 500 لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ ہیں، کوئی اکنامک میں ہے، اکنامک ڈیولپمنٹس میں ہیں، کوئی ٹرانزیشن میں ہیلتھ ہیومن سروسز میں ہے، کوئی اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میں ہے، تو ان سب پہ ایک نظر رکھیں، اور کوشش کریں مسلمان لوگ اور پاکستانی امریکنز بھی کہ آپ بھی اس کا ایک حصہ بنیں اور اس کی ساری انفارمیشن رکھیں اور ان لوگوں سے گفتگو جاری رکھیں. تو یہ تو رہی اس طرف کی بات کہ ٹرانزیشن کا اس وقت کیا حال ہے، کہ ابھی تک کوئی کوآپریشن دونوں طرف سے ہے نہیں. اچھا یہ بھی بتاتے چلیں کہ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک ان کو انوائٹ نہیں کیا ہے، جو بھی انٹرنیشنل دوسرے ممالک کے سربراہان ہیں وہ کس طریقے سے بائیڈن کو مبارکباد کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو وہ کہاں فون کر رہے ہیں؟ پہلے تو وائٹ ہاؤس کے اندر یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ریسیو کرتے تھے، اور وہ لیکن اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب تو ان کے جو ان کا پریزیڈنٹ الیکٹ کے آفس کا انہوں نے نمبر بنایا ہوا ہے، تو وہ اس پہ کال کرتے ہیں. تو یعنی ایک طرح سے پرائیویٹ سٹیزن کی طرح وہ ابھی تک ریسیو کر رہے ہیں، رادر دین پریزیڈنٹ الیکٹ کا جو پروٹوکال ہے اس کے تحت وہ ریسیو نہیں کر رہے ہیں. وہ کہ آپ نے یہ ضرور دیکھا کہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی جو ہے جی وہ بالکل پریزیڈنٹ الیکٹ کی ہو گئی ہے. بالکل. اور جیسا کہ آپ نے ان کی جب وہ تقریر کرنے آئے اپنا ولمنگٹن ڈیلاویئر میں، تو اس وقت ان کے لیے اتنی پروٹوکال موجود تھی، ان کی سیکیورٹی اسی طرح ہے، ان کا گھر نو فلائی زون بنا دیا گیا ہے. لیکن یہ جتنے سربراہان ہیں وہ ایک پرائیویٹ کانورسیشن ابھی تک ہے، یہ آفیشیل نہیں بن رہی. اور جو بائیڈن صاحب نے بہت ہی اس میں عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ، اور اس کو بہت تجربہ کاری سے وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ بھائی ایک وقت میں ایک ہی پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، ابھی میں پریزیڈنٹ نہیں ہوں، میں پریزیڈنٹ الیکٹ ضرور ہوں، لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ کا دستور ہے کہ جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہے اس کو ساری سیکیورٹی اور سب چیزوں کی انفارمیشن پرووائڈ کرنے کی شروعات ہو جاتی ہیں بالکل الیکشن کے فوراً بعد. تو یہ تو ان کی جو ہے ٹرانزیشن اور ساری چیزوں کی ہم گفتگو کر رہے تھے. اور جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اب اس کے بارے میں کہ جو ان کی خارجہ پالیسی اور جو پالیسی ہوگی، تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو سب سے پہلے جو 2 مسائل ابھی ہیں جو بائیڈن کو، تو سب سے پہلے انہوں نے جو ٹیم بنائی اس سے آپ کو ان کی ترجیحات سمجھ آتی ہیں. انہوں نے کووڈ-19 ٹاسک فورس بنائی سب سے پہلے، جس کا مطلب یہ کہ بھائی ابھی ایک ملک ایک پینڈیمک سے گزر رہا ہے، پوری دنیا اس پینڈیمک کا شکار ہے، ریسرجنس آف کیسز ہو رہے ہیں، ہاسپٹلس کے ICU بیڈز بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کی کووڈ-19 کی پیشنٹ کی پازیٹیوٹی کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. 10 ملین لوگ افلیکٹڈ ہو چکے ہیں، 2,34,000 لوگ ہیو بین پیرش انفارچونیٹلی. وہ سب ایک حقیقتیں ہیں. تو ان کی سب سے پہلی تو کوشش یہ ہوگی کہ اس چیز پہ انہوں نے اپنی ترجیحات آپ کو بتا دیں کہ پینڈیمک اور اکنامک ریکوری فرسٹ ہوگی. جہاں تک خارجہ پالیسی کا تعلق ہے، اس میں پاکستان ضرور ایک بہت بہت اہم ملک ہے. کسی بھی پیمانے سے اس کو دیکھا جائے گا وہ ہمیشہ اہم رہے گا، چاہے آپ اسے کسی طرح کسی نقطۂ نظر سے بھی دیکھ لیں. پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے، چاہے پاکستانی ہماری امریکن کمیونٹی یا پاکستان میں لوگ اس بات کو اتنا سمجھتے ہیں یا نہیں. میں یہ نہیں جانتا کہ وہاں کے لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں اور کس طرح کے تبصرے کر رہے ہیں، لیکن جو بائیڈن صاحب کی ترجیحات وہی ہوں گی جس طرح سے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ انٹریکٹ کرے گی پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ اور ان کے تمام مشیر جو ہیں ان سے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے میں آپ کے چینل کے توسط سے پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ لیڈر ہیں، چاہے وہ گریس روٹ لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو امپاورڈ سمجھیں اور وہ کانٹیکٹ کریں جو امریکن ووٹرز ہیں، اپنے اپنے سینیٹرز کو
اور انہیں کنگریچولیٹ کریں جو ڈیموکریٹس ہیں انہیں کہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہیں جو بائیڈن جیت چکے ہیں جس اسٹیٹ میں بھی وہ رہتے ہیں, اور ان سے وہ کہیں کہ ہمیں اس بات میں بہت دلچسپی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں. اور چیزیں پہلے لکھیں آپ, کووڈ-19 میں اگر انہیں کوئی ڈاکٹرز ہیں کوئی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں, اگر آپ کو اکانومی میں کوئی چیزیں جو ہمارے اکانومسٹ لوگ ہیں, ہمیں چاہیے کہ ایک ریزیومے بینک بنائیں اور ہم اپنے تمام لوگوں کو جیسے آپ کے چینل کے توسط سے جو آپ کرتے بھی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں جہاں ہمارے لوگ امریکہ میں آباد ہیں ان کو جا کر ہم ریچ آؤٹ کریں اور ان سے کہیں کہ آپ اپنے ریزیومے جمع کریں, اور ہمیں ایک سینٹرل ریزیومے بینک بنانا چاہیے, اور بش اور سوری بائیڈن اور کملا ہیرس کی ٹیم کو وہ نام دینے چاہیے کہ آپ انہیں بھی شامل کریں, کیونکہ یہ ہمارے جو لوگ ہیں یہ اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ آپ طارق صاحب ٹیم میں. یہ بھی ایک ہے, سوری میں قطع کلامی کی معافی, جو ہم نے اس دفعہ الیکشن میں دیکھا جیسے میشیگن میں ریکارڈ مسلمز نے ووٹ دیے ہیں, اور ویسے بھی آل اوور دا یو ایس اے جو ہے ریکارڈ لوگوں نے, دونوں نے ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹ کے ریکارڈ ووٹ پڑے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے یہ خدشہ کہ 4 سال ویٹ کرنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ, کیونکہ یہاں پر جمہوریت ہے, اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ریپبلکنز کو پھر ایک دفعہ, میرا خیال ہے لاسٹ ٹائم انہوں نے 19 لوگوں کو بیٹ کیا تھا اور وہ پریزیڈنٹ بنے تھے, تو اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ 4 سال بعد اگر وہ رہے یا ان کی صحت نے اجازت دی تو وہ پھر آئیں گے؟ جی ہاں, ایسا دیکھیے ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے کئی دفعہ کہ جو لوگ ہار گئے ہیں وہ کسی نہ کسی موقع پہ دوبارہ جیت گئے ہیں. ان میں 2 مثالیں جو بہت قریب ہیں آپ کے سامنے ہیں, کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے, جو موسٹ ریسنٹ مطلب کمپیریٹیولی ریسنٹ ہسٹری ہے اس لحاظ سے امریکہ کی, جو 1960 میں کینیڈی کے مقابلے میں ہار گئے تھے, اس وقت کے وائس پریزیڈنٹ تھے, اور پریزیڈنٹ آئزنہاور جو پاکستان کے بہت ہی قریبی حلیفوں میں سمجھے جاتے ہیں ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے, وہ بہت ہی ایک نیرو مارجن سے ہار گئے تھے. لیکن 1968 میں جب الیکشن ہوا تو وہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے, اور اس کے بعد دوبارہ وہ 1972 میں الیکشن جیتے, گو کہ واٹر گیٹ اسکینڈل کی وجہ سے انہیں آفس چھوڑنا پڑا, صدارتی آفس, اور وہ پہلے امریکی صدر تھے جنہیں ریزائن کر کے جانا پڑا, اور ان کے وائس پریزیڈنٹ ایگنو اسپائرو کو بھی ریزائن کر کے جانا پڑا کسی اور وجہ سے, ان کا انکم ٹیکس کا ایک اسکینڈل بنا تھا. تو یعنی پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اس وقت میں جب آپ نے دیکھا کہ جو فورڈ تھے, وہ ایک جیری فورڈ جو تھے وہ ان الیکٹڈ وائس پریزیڈنٹ تھے, جو پریزیڈنٹ بنے وہ کانگریس مین تھے, انہیں اس وقت لیا گیا جب ان کے وائس پریزیڈنٹ نے رچرڈ نکسن کے ایگنو اسپائرو جو تھے انہوں نے ریزگنیشن دی, تو انہیں وائس پریزیڈنٹ ایک اس کا سلیکشن کرنا پڑا, الیکشن نہیں ہوا. اور اب جب اس کے بعد جارج بش جو سینئر تھے وہ ریگن کے خلاف الیکشن لڑے تھے, پرائمری میں ہار گئے وہ, مگر پریزیڈنٹ ریگن نے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیا آن دا ٹکٹ ایز وائس پریزیڈنٹ, پھر وہ وائس پریزیڈنٹ بنے امریکہ کے, اور اس کے بعد انہوں نے صدارتی انتخاب لڑا اور وہ اس انتخاب میں 1988 میں کامیاب ہوئے اور صدر بنے. تو ایسی مثالیں ہیں, لیکن عمر کی طرف اگر آپ جائیں تو اب یہ ہے کہ سینئر سٹیزن مقابلے شروع ہو گئے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں, اور آپ نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ریگن جب لڑے تھے پہلی ٹرم تو وہ 68 ایئرز اولڈ تھے, جو کہ اولڈسٹ یعنی کمپیٹیٹر تھے پریزیڈینشل ریس کے لیے, اور جب انہوں نے سیکنڈ ٹرم لڑی والٹر مونڈیل کے اگینسٹ ان 1984, اس وقت انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ تو 72 ہیں, تو انہوں نے کہا موزز بھی 72 تھے جب وہ پیغمبر بنے, تو انہوں نے اس کو اس رائے کا اظہار کیا, اور والٹر مونڈیل سے نوک جھونک میں کہا کہ اگر تم میں بھی اپنے نوجوان حریف کی جو ہے عمر کو ایکسپلائٹ نہیں کروں گا, ایک ان کا بڑا فیمس وہ تھا جملہ. تو اس لحاظ سے اب ٹرمپ صاحب 74 ایئرس کے ہیں, اگر وہ 2024 میں آئیں گے تو وہ جو بائیڈن کی عمر کے ہو جائیں گے, کیونکہ 2020 کو بائیڈن 78 سال کے ہو جائیں گے, تو جب تک وہ عہدہ اٹھائیں گے تو ان کی عمر 78 سال ہوگی. اور یہ بہت قیاس آرائی ہے کہ
وہ سیکنڈ ٹرم نہیں لڑیں گے کیونکہ وہ 82 ہوں گے اس وقت، اور یا اس کے قریب آ گئے ہوں گے بالکل ہی، کیونکہ نومبر میں الیکشن ہوتا ہے. اسی طرح جو مگر آپ کبھی بھی ٹرمپ کو کسی بھی چیز سے باہر نہیں رکھ سکتے، اور انہوں نے بہت ووٹ حاصل کیے آپ کے سامنے. یہ بالکل دیکھ سکتے ہیں آپ کہ وہ کتنے، ان کے جتنے بھی ریپبلکن ساتھی ہیں ان میں سے سوائے مٹ رومنی کے جو سینٹ میں اس وقت الیکٹڈ سینیٹر ہیں، کسی نے بھی تہنیتی پیغام ابھی تک جو بائیڈن کو نہیں دیا. بالکل اور جارج بش جو پرانے صدر بن چکے ہیں، اور جیب بش ان کے بھائی جو ان کے حریف تھے پرائمری میں، انہوں نے صرف ابھی تک کہا ہے، یا جان کیسک جو کہ آپ سمجھ لیں پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کی جو تھیں وفاداریاں جو تھیں وہ جو بائیڈن کے ساتھ تھیں. اس کے علاوہ اگر آپ ان تمام چیزوں کا تجزیہ کریں تو امریکہ کے ہارے ہوئے لوگوں میں وہ ابھی تک مقبول ترین ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ. بالکل بالکل بہت زبردست آپ نے تجزیہ کیا. ناظرین، ہمارے پروگرام الیکشن جو ٹرانسمیشن ہے وہ تو اینڈ ہو گئی ہے، لیکن ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہتھیار ڈال دیں، لیکن وہ کسی صورت بھی ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ جب تک اب ہتھیار ڈالتے نہیں ہیں تو واشنگٹن نائٹ شو جو ہمارا ویکلی بیسس کا پروگرام ہے، ہم ان کو کنٹینیو کریں گے، اور ہفتے میں کئی دفعہ کریں گے، اور اس میں ہم الیکشن کو ضرور جو ہے وہ اس پر ڈسکس کریں گے. لیکن ہمارے ساتھ دوسری چیزیں بھی کنٹینیو چل رہی ہوں گی. پاکستان میں کچھ ایسے حالات ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ابھی جیسے کووڈ-19 کے حوالے سے جو میڈیکیشن کی بات آئی، جو اس کی ویکسینیشن کی ویکسین کی جو بات آئی، اور کہا بتایا گیا کہ 90% جو ہے وہ کام کرے گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ 90% تو جو مرنے کی شرح ہے وہ تو 2% ہے، اور 90% دوا کام کرے گی تو مطلب پھر تو کوئی ایسا آپ مجھے بتائیں کہ یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیلکولیشن 90% کام کرنے والی. جی، یہ عاصم بھائی آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اس بارے میں. جو پینڈیمک ہمارے ہینڈز میں ہے اس وقت، جو سب سے بڑا جو ہمیں بحران ہے وہ صحت کا ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ کم ہیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وائرس ابھی کہیں گیا نہیں ہے. اس کی جو انٹینسٹی اور جو اس کی جو انفیکشن ریٹس ہیں وہ اس وقت جس کو کہنا چاہیے کہ ایک سی سو بیٹل کی طرح ہے، کہ اوپر نیچے ہوئے جا رہے ہیں بتدریج. اگر آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں وہاں بھی اوپر جا رہے ہیں. اور ابھی اینتھنی فاؤچی جو تھے وہ شکاگو آئے ہوئے تھے، اور گو کہ انہوں نے پرسنل کانٹیکٹ کے ذریعے گفتگو نہیں کی، لیکن انہوں نے اس کے تھرو کی اپنا وہ بھی زوم میٹنگ کی، اور انہوں نے اس میں فاصلہ برقرار رکھا، جس کی اہمیت ہے، اور ماسک کی اہمیت اپنی جگہ برقرار رہے گی. جہاں تک آپ نے ویکسینیشن کا کہا، دنیا کئی ممالک بنا رہے ہیں، امریکہ اس میں اکیلا ملک نہیں ہے. آپ نے دیکھا انگلینڈ، تمام ملک، چائنا، بہت سارے ممالک ہیں. لیکن امریکہ میں اس وقت جو سب سے زیادہ اہمیت ملی ہے وہ بہت ساری ہیں، کہ 8 سے 9 کمپنیاں جو بنا رہی ہیں، جن میں کہ فائزر نے یہ کلیم کیا، اور ابھی تک اس کلیم کی جو ہے بہت ارلی سٹیجز میں، کلینکل سٹیج 3 جو ہوتا ہے، جو ٹرائل کا کہا جاتا ہے، اس میں سیفٹی سیکیورٹی دیکھی جاتی ہے اور افیکٹونیس دیکھی جاتی ہے. جب سٹیج 4 آتا ہے، جب لوگوں کو لگایا جاتا ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ 90% جو ہے اس کی افیکٹونیس ہوگی. یہ ایک ابھی بہت انیشیل انالیسز ہے. دوسرا جو اس کا سب سے بڑا جو آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ بھائی کون لے گا اس ویکسینیشن کو. ابھی تو یہ تجرباتی طور پہ گزری ہے. جب یہ آئے گی باہر تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا بھائی ہم سب سے پہلے ہیلتھ کیئر ورکرز کو دیں گے، فرنٹ لائن ورکرز کو دیں گے. تو اس میں جب آپ کو جو ہے ٹرسٹ کا جو فیکٹر ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ لوگ ٹرسٹ بھی کریں کہ بھائی جو چیز آ رہی ہے، کیونکہ یہ اتنے فاسٹ ٹریک پہ رکھ کے کی گئی ہے. عام طور پہ ایسی ویکسینیشن کو 8 سال، 10 سال، کئی سال لگتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں تو اسی وقت کھل کے سامنے آئیں گے جب، یعنی کہ جب یہ ویکسینیشن آئے گی. اس کی لاجسٹکس اتنی مشکل ہے. 2 ڈوزز ہیں، دونوں ڈوزز کا لگنا ضروری ہے. ایک ڈوز آپ کو امیونٹی نہیں دیتی. اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ -90 ڈگریز میں اس کو ٹرانسپورٹ کرنا ایک الگ چیلنج ہے. جی -19 ڈگری میں. جی، اب آپ بتائیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا پہلے جو ہے وہ ایک in itself is very very challenging. اور اس کے بعد جب اس کو آپ لگائیں گے اور اس کے بعد اس کے اثرات دیکھیں گے
تو کون لوگ ہیں جو اس پر اعتبار کریں گے؟ بہت سے لوگ کہیں گے بھائی میں کیوں نہ ماسک لگا کے اور یہ کر کے ہی بیٹھا رہوں، اور جو دوسرے لوگ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مرحلہ آئے گا، اور 90% کا دعویٰ بھی اسی وقت کھلے گا، کیونکہ 90% تو آپ ابھی 100% بھی کہہ دیں، آپ اکثر چیزیں اٹھاتے ہیں، سینیٹائزر ان پہ لکھا ہوتا ہے 99.9% افیکٹو. تو اب اس میں کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی چیز ادھر ادھر گئی تو وہ اس 10% میں اس کے بھی شامل ہو جائے گی، کہ یہ 10% ہی ختم نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب میرا لنگس کلیپس کیے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی جان میں تو انڈوسکوپی کرانے آیا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا 1000 میں ایک کیس ہو جاتا ہے. تو وہ 1000 میں ایک کیس میں تھا. جی ہاں. تو یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر پریکٹس کر رہا ہے. پریکٹس ہی ہے یہ ایک طرح سے، کہ بچ گیا تو صحیح ہے، نہیں تو پریکٹس ہے. اچھا ناظرین، پاکستان کے حوالے سے 2 خبریں ایسی ہیں جو میرے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہیں. باقی خبریں تو نیوز میں آ رہی ہیں، لیکن میں ان کا ذکر اس پروگرام میں کرنے ضروری سمجھوں گا. ایک تو جو 13 سالہ آرزو بچی تھی، اس کا جب میڈیکل ایگزام ہوا تو اس کو انہوں نے بتایا کہ قریب 14 سال کی وہ بچی ہے. تو 13 سے 14 تو 2 ٹیسٹ ہو گئے. اس کے 2 ٹیسٹ سے مراد ہے کہ نادرہ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ اور بے فارم تھا، اور پھر اس کا میڈیکل بھی ہو گیا. تو یہ تو 100% پتہ چل گیا کہ وہ لڑکی انڈر ایج تھی. اب اکارڈنگ ٹو لا اگر ہم جاتے ہیں تو اس شخص پہ جو ہے دفعات لگتی ہیں، اور 15 سال تو جیل اس کو ہونی ہے. اب اس کے ساتھ جو مولانا نے پڑھایا ہے نکاح، اس کے بعد پھر گواہ، پھر اس کے ساتھ وہ پولیس آفیسر جنہوں نے اس کو ہیلپ کی. اور میں سمجھتا ہوں اس جسٹس جو جج ہے سیاتو، کیا نام ہے اس کا، علی امجد سیاتو، جس نے پہلی دفعہ میں جو ہے اس کے حوالے کر دیا تھا، اس کو بھی سزا ملنی چاہیے، کیونکہ اس نے بچی کی تحفظ کے لیے نہیں کام کیا. جبکہ آرٹیکل آئی تھنک 9 اگر میں غلط نہیں ہوں، تو وہ بچی کو تحفظ دینا پہلا بہت ضروری ہے. تو پاکستان کے اندر اب انہوں نے 2 ویک کا، میرے خیال 23 کو جنوری کو ان کی نیکسٹ ہیئرنگ ہے. تو آیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انصاف ملتا ہے. میں کافی میرے پاس لوگوں نے لکھا کہ جی آپ پاکستان کی عدالتوں کو اتنا برا بلا کہتے ہیں، تو میں کیوں نہ کہوں. مجھے یہ بتائیں کہ کل کی ایک خبر ہے کہ 4 سال کی، میں وہ دکھا بھی نہیں سکتا آپ کو، مطلب اس کی ویڈیو آئی ہے، 4 سال کی بچی اور اس کی ماں کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ لاسٹ 6 مہینے یا 8 مہینے 1 سال میں آپ نے کتنے ریپس کو سزائے موت تو خیر بھول جائیں، پاکستان میں نہیں دیتے، لیکن اگر آپ نے قتل کر دیا ہو تو پھر ملتی ہے، لیکن کتنے ریپس کو آپ نے سزا دی؟ نہ، میرا خیال ہے اگر ہمیں نہیں بھی پتا ہوگا تو شاید 1 یا 2، اور ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو آخر پاکستان کے اندر یہ جتنے قانون ہیں ان کا امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اور پولیس جو ہے وہ بالکل ناجائز کرتی ہے، اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کے 2 بھائی پولیس میں تھے، ان کو بھی سزا ہونی چاہیے کیونکہ انہوں نے فل سپورٹ کی. جعلی ڈاکومنٹس بنانا بھی جو ہے وہ بھی قانون کی خلاف ورزی، اس پہ بھی سزا ہونی چاہیے. دوسرا سب سے بڑا جو کیس چل رہا ہے اس وقت، اور کل محمد عارف صاحب ہیں جن کے جو کراچی میں جہاز گرا تھا PK-8303، ان کے 3 بچے اور وائف جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے عزم اٹھایا ہوا ہے کہ میں جو ہوں اس PIA کے سسٹم کو چینج کروں گا. اور انہوں نے ایئر مارشل ارشد ملک کے اوپر مقدمہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے شاید کل اس کی ہیئرنگ ہے یا کل وہ کورٹ جا رہے ہیں، کچھ اس طرح کا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بے شرمی، بے حیائی، ذلت کے اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ 97 لوگ شہید ہو گئے، آپ نے انشورنس کی رقم بھی لے لی، اور اس کے بعد آپ ان کے جو گھر والے ہیں، کچھ خاندان ایسے ہیں کہ واحد وہ کمانے والے تھے، آپ ان کو صرف اراؤنڈ $66,000 صرف دے رہے ہیں، جبکہ آپ کو جو ہے یہاں پہ گاڑی کے سے کوئی اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو $2-3 لاکھ مل جاتے ہیں. تو مطلب یہ کیسی بے انصافی ہے. اور ارشد ملک صاحب مطلب ان کو شرم بھی نہیں آئی. میں ارشد ملک صاحب ڈائریکٹ آپ کو ایک میسج بھیجتا ہوں کہ آپ سے اوپر جو ہے نا عدالت، ایک اللہ کی عدالت ہے، وہاں پہ آپ کی سورس نہیں چلے گی، وہاں پر آپ کی وردی جو ہے نا وہ نہیں چلے گی، وہاں پہ آپ کے یہ بیجز جو ہے نا نہیں چلیں گے.
आपने जो हरकतें की हैं, आप उन खानदानों से मिलने तक नहीं गए। वो आपको लिखते रहे, आपसे रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन शर्म आनी चाहिए। आपने पंजाब बैंक का जो एक शख्स बच गए थे, उनकी व्हील चेयर आप घसीट रहे हैं। बाकायदा आपने कई मिनट का प्रोमो बनाया है पीआईए की तरफ से कि जी देखें ये बच गए, मैं आइंदा भी पीआईए में वो करूंगा। सब पैसे का गेम है। अल्लाह ताला ने एक जान दी है, उसमें भी जो है कई लोग उसको भी, खैर मैं आगे नहीं जाऊंगा। ये 2 न्यूज़ जो थी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और एक न्यूज़ जो अगले हफ्ते हम उसको उठाएँगे हुमा की, जो कि 1 साल पहले वो बच्ची 14 साल की सिंध से उठा के पंजाब में शादी कर ली गई और उसके घर वालों को निकाहनामा भेजा गया और कहा कि तुम्हारी बच्ची को मुसलमान कर दिया गया है। ये जो मुसलमान हो रहा है ना, अंडर एज बच्चियों के साथ, ये पाकिस्तान की मेरा ख़्याल है शायद बर्बादी की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब बच्चों के साथ आप इस तरह करेंगे, इंसाफ नहीं देंगे, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनका कोई मज़हब नहीं होता। वो इस सोच समझने की सलाहियत ही नहीं होती उनकी कि वो किसी मज़हब को समझें। तो आप लोग जो हैं वो ज़बरदस्ती की शादी, जब पाकिस्तान के अंदर कानून है, पंजाब के अंदर मेरा ख़्याल है 16 साल का है और सिंध के अंदर 18 साल का है। कानून बना दिया ना, अब यहाँ पे मज़हब ख़त्म हो गया। अब आप मज़हब अप्लाई नहीं होगा इस पे, जैसा कि सूद पे। मज़हब हमारा क्या कहता है, सूद लेना हराम है, लेकिन पाकिस्तान में हर बैंक ले रहा है, क्योंकि कानून बना दिया गया है। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा, मैंने 3 किस्से आपको बयान किए यहाँ पर, जिनको मैं काफ़ी देख रहा हूँ, डेली बेसिस पे भी उसकी अपडेट लेता हूँ। क्या कहेंगे इस हमारे जो सरबराहान हैं इस वक़्त, हम कहते हैं तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ गई है। इस तब्दीली में कानून नाफ़िज़ करने वाले, क्या इमरान खान कह नहीं सकते कि जी आप 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर रेप केसेस को निपटाएँ? यहाँ मुजरिम पकड़ा हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे। अब 4 साल की बच्ची, दरिंदा आदमी ने, सोचिए 4 साल की बच्ची। तो आप क्या कहेंगे? मैं बस क्लोजिंग करूँगा, आप उसके साथ क्लोजिंग रिमार्क्स भी दे दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब। ये बहुत ही जो है अफ़सोसनाक वाक़या है और उसके साथ-साथ मैं समझता हूँ जो आपने जो इन बुराइयों की जो जड़ है उसको हमने कभी उखाड़ा नहीं है। हमने हमेशा इनको जिसे मिट्टी पाओ वाली बात कहते हैं हम लोग, उस तरह हमने इनको निपटाया है और कभी किसी ने खड़े होकर जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इस्लामी मुआशरे की भी बात करते हैं या कानून की, हुक्मरानी की भी बात करते हैं, तो जो जो ऐसे अफ़सोसनाक और शर्मनाक वाक़यात हैं, जिनमें कि छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, उन उन तक को ऐसी चीज़ों में जो कि इंतहाई घिनौनी हैं, उनको किया जाए और उनके बाद उनके मुजरिमों को ऐसे ट्रीट किया जाए जैसे कि वो एक आम मुजरिम है और कोई बात ही नहीं हुई। तो ये एक बहुत ही अफ़सोसनाक और काबिल-मज़म्मत बात है। जहाँ तक आपने कहा हमारी लीडरशिप, उन्हें बिल्कुल चाहिए कि वो इस वक़्त आके उनके माँ-बाप के साथ खड़े हों, उन खानदानों के साथ खड़े हों। आपने बहुत सारे मुआशरती मसाइल के बारे में ये बात की, जैसा कि आपने बताया कि पीआईए के हादसे से लेके जो है कि जिसमें बहुत ही कम इंसानों की कीमत लगा दी गई, ये गलत बात है। इस पे बड़े-बड़े लोगों को नोटिस लेना चाहिए कि भई क्या फेयर कॉम्पेंसेशन होगी। जानें तो वैसे ही चली गई, वो तो प्राइसलेस है ना, उनका तो कोई वापस नहीं आ सकती। लेकिन ये है कि उनकी ज़िंदगी को किस तरह आप कुछ लेवल ऑफ कम्फर्ट दे सकते हैं। इसी तरह जो ये अगवा के और रेप के और ज़बरदस्ती शादी करने के और इस किस्म के घिनौने जुर्म हैं, इनकी मुआशरा तो हर वक़्त मज़म्मत करता रहे। अब ये वक़्त आ गया है कि लीडर्स जो हैं वो निकल कर आएँ और वो उस तरफ खड़े हों, जो कि इंसाफ की लाइन है, ना कि उस तरफ जो कि नाइंसाफ़ी की तरफ हमें ले जाए। वरना हम पाकिस्तान को उस मकाम पे ले जाएँगे, जहाँ किसी को किसी पे एतबार नहीं रहेगा। तो वो बात बहुत ही खतरनाक साबित होगी। बिल्कुल नाज़रीन, इसी लफ्ज़ों के साथ जो कि डॉक्टर साहब ने बोला कि हम पाकिस्तान को उस नहज पे ले जा रहे हैं जहाँ पर किसी को किसी पर एतबार नहीं होगा, और ये वक़्त आने से पहले जो है हमें कुछ करना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर मीडिया जो है वो ये समझता है कि अगर हम ये आवाज़ें उठाएँगे तो पाकिस्तान बदनाम होगा। इसलिए वो रेप की खबरों को और दूसरी खबरों को नहीं उठाते हैं, कि इसलिए कि वो समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो ये उठाएँगे तो वो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं और उनको ये खबरें उठाना चाहिए, क्योंकि
صحافی جو ہے وہ خبریں دیتا ہے، معاشرے کی ان برائیوں کو دکھاتا ہے، بتاتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، ورنہ پھر صحافی نہیں ہوا۔ تو انہی لفظوں کے ساتھ جو ہے اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ہم بالکل اپڈیٹ لے کر آئیں گے الیکشن کی اور پاکستان کی بھی۔ تو نیکسٹ پروگرام تک جو ہے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ خدا حافظ، شکریہ۔ Washington Night Show with Asim Siddiqui.